अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह हम आज दोबारा अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान स्टडी के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमेशा हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के नाम से शुरू करूंगी। आज की कुरान स्टडी है सूरा 7 और उसकी आयत नंबर 70 से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Following the parents blindly, a human tragedy. फिर आयत कहती है, They said, Did you come to make us worship God alone and abandon what our parents used to worship? We challenge you to bring the doom you threaten us with, if you are truthful. इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है हेडलाइन की, वालदैन की अंधी पैरवी करना एक इंसानी अलमिया। तो आयत कहती है, उन्होंने कहा, क्या तुम हमें सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत कराने आए हो और उसको छोड़ दें जिसको हमारे वालदैन पूछते थे? हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि ले आओ उस अजाब को जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। तो देखें, ये बहुत ही अहम आयत में से एक अहम आयत है कि इंसान जो है आज के दौर में सबको देखें, इंसानों को देखें कि जिस जिस मजहब में वो पैदा होते हैं और वो उनके माँ बाप जो उनको सिखाते हैं बचपन से बड़े होने तक, और उसके बाद वो कोशिश ही नहीं करते कि क्या हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, क्या वो सच भी है या नहीं। तो वो एक चीज पे यकीन कर लेते हैं कि ये हमारे माँ बाप ने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुना होगा। सो जो हमारे माँ बाप मजहब पे को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी मजहब को फॉलो करेंगे। और ये एक इंसानी अलमिया है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इंसान की नेचर है ये इसमें, ह्यूमन बीइंग की, कि वो उनकी जो है ना, वो कोशिश ही नहीं करते कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने वालदैन से मिली है, हम उसके बारे में अब खुद जाके रिसर्च करें या उसको समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बहुत सारी आयात हैं इस सूरह 7 में, और उसके अलावा पूरे कुरान में बहुत सारी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इस सेम टॉपिक के बारे में जिक्र किया है कि इंसान वालदैन की अंधी पैरवी करना जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, और हमें उससे बचना चाहिए अल्लाह ताला के हुक्म से। तो कुरान में बहुत सारी आयत हैं और मुख्तलिफ सूरतों में हैं। उनमें से मैं कुछ सूरतें और आयत का जिक्र करूंगी, और उनमें से कुछ जो है मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि सूरह 2 में और उसकी आयत नंबर 170 में इसी टॉपिक पे कि वालदैन की अंधी पैरवी करना जो है वो, और जो इंसान जो है हर टाइम में जब भी प्रॉफिट और मैसेंजर आते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारे वालदैन इबादत कर रहे हैं, हम तो उसी मजहब को, उसी रास्ते को जो है फॉलो करेंगे। तो उस उसमें ये जो मैं सूरतों के आयत का जिक्र कर रही हूँ वो है सूरह 2 की 170 में भी, फिर सूरह 5 है उसकी 104 आयत में, फिर सूरह 7 है उसकी आयत नंबर 28 में, सूरह 10 है उसकी आयत नंबर 78 में। तो ये इसके अलावा देखें आगे बहुत सारी और भी सूरतें और आयत हैं जिसमें इस सेम टॉपिक के बारे में अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में बताया है कि जब भी कोई नबी या रसूल इस दुनिया में आया था और आता है, तो और वो एक अल्लाह की इबादत करने का पैगाम लेके आता है, तो
ان کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جواب جو ہوتا ہے، دیکھیں تمام نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو جواب بھی انسانوں نے ایک جیسے ہی جواب دیتے ہیں، انسان یعنی میجورٹی لوگوں نے سیم جواب دیا جو عیسیٰ کو دیا گیا، یا جو موسیٰ کو دیا گیا، جو باقی پرافٹس کو یا پیغمبروں کو جواب ملتے تھے لوگوں سے، ان کو بھی آ، آ، ایک ہی طرح کا جواب دیا گیا۔ اور وہ جواب کیا تھا کہ ہم نے اپنے والدین کو جو کچھ بھی کرتے پایا ہے، ہم اسی رستے پر قائم رہیں گے۔ انسانوں کی جب بھی کوئی پیغمبر رسول انسانوں کے پاس آتا ہے تو وہ ان پیغمبروں کو ماننے سے یا رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر یا تو وہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، یا جب وہ مر جاتے ہیں پیغمبر یا رسول، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر اسی انسان کی وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان پیغمبروں اور رسولوں کو۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے بہت بڑی ٹریجڈی ہے انسانوں کی خصلت میں ہے یہ چیز، کہ جب بھی کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول آئے تو وہ پہلے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، بعد میں ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی طرف سے چیزیں اس میں مذہب میں تبدیل کر کے پھر وہ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو وہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو میسج جو ہے وہ نہیں آیا ہوتا۔ تو میں دو تین اور صورتیں اور آیات ہیں جو آپ انشاءاللہ ان کے بارے میں سیم ٹاپک پہ ہیں، میں پڑھنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ہے سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں 170 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی ہیڈ لائن ہے پرانے طریقوں کو برقرار رکھنا ایک انسانی علمیہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے یہاں نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم صرف اسی پر عمل کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے والدین کو پایا ہے۔ کیا اگر ان کے والدین کو سمجھ نہیں تھی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئرلی بتا دیا ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے تو اس کو اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ جو ہم نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے پایا ہے ہم وہی کچھ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین کو فار ایگزامپل ان کو سمجھ ہی نہ ہو اور ان کو گائیڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ نہ چل رہے ہوں، تو اندھا دھن اپنے والدین کی جو پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت ساری آیات میں بار بار بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب میں پیغام اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجتا ہوں تو انسانوں اس میں کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں اس کی بھی ہیڈ لائن کہہ رہی ہے کہ اپنے والدین کے مذہب کی اندھی پیروی مت کرو۔ اس میں آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے ظاہر کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو جو کچھ کرتے ہوئے پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا ہوگا اگر ان کے والدین نہ تو کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے؟ اب دیکھیں یہ سیم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نمبر 2 کی 170 آیت میں بتایا، اسی طرح اس میں بھی سیم ہی چیز بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہوتا ہے جب پیغمبر اور رسول جاتے ہیں انسان لوگوں کے پاس، تو وہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی طرح کا جواب ہوتا ہے۔ پھر سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 28 بھی میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو کہ وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو ایسا کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہو اللہ کبھی بھی گناہ کی حمایت نہیں کرتا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو
माशाल्लाह ये मैंने सिर्फ ये 3 आयत पढ़ी हैं, और इसमें माशाल्लाह बहुत सारी सूरतों में आयत सिमिलर ऐसी ही आयत अल्लाह ताला ने बताया है इंसान की बारे में, कि इंसान को जब भी पैगाम अल्लाह ताला का मिलता है तो वो किस तरह के जवाब देते हैं। हमारा हमारा जो पर्पस है, जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो मकसद है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का। तो अगर देखा जाए तो इवन हम जितना भी समझें कि हम सही रास्ते पे हैं, हमें फिर भी अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि मैंने हेयरिंग, आई साइट और ब्रेन दिया है इंसानों को, यानी सुनने की ताकत और आंखों की ताकत और दिमाग दिया है। और और हर इंसान उनको रिस्पॉन्सिबल होंगे होंगे उनको यूज करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये चीजें इंसानों को दी हैं, और ये किस लिए है कि इस पर जो हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का, वो मकसद के बारे में नॉलेज लेना। और ये नॉलेज सारा का सारा कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए भिजवा दिया है। और सिर्फ कुरान, और सिर्फ कुरान को अगर आप फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से आपको सच्चा और सही पैगाम मिलेगा। और हमें उसके बाद अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में से अहकामात से पता लगेगा कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, किस चीज को फॉलो करना चाहिए। देखें आप, मिलियन और ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, मुसलमान देख लें, पहले आए और अभी तक इस्लाम में कितना करप्शन आ चुका है। लेकिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो जो अपने वालदैन के मजहब को जिस तरीके से वो फॉलो करते आए हैं, कि वो वहां से निकल कर उस कुरान को मतलब के साथ पढ़कर और उसको समझने की कोशिश करें। तो कुरान माशाल्लाह जो है सवाब की किताब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है हमारा समझने और उस पर अमल करने की किताब है। और वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक सच्चा पैगाम है। तो इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हैं। मैं सूरह 7 की आयत नंबर 71 पढ़ूंगी इंशाल्लाह। He said, "You have incurred condemnation and wrath from your Lord. Do you argue with me in defense of innovations you have fabricated, you and your parents, which were never authorized by God? Therefore, wait, and I will wait along with you." इसकी उर्दू है, उसने कहा कि तुम पर अपने रब की तरफ से मुजम्मत और कहर नाजिल हुआ है। क्या तुम मुझसे उन बिद्दात के दिफा में झगड़ रहे हो जो तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने घड़ी, जिनका इख्तियार अल्लाह ने कभी नहीं दिया था? बस तुम इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। देखें कि इसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जो भी पैगंबर या रसूलों के जाने के कुछ अरसे के बाद जो करप्शन और जो उसके अंदर बिदात को लोग डाल देते हैं, यानी अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें गढ़ के उनमें डाल देते हैं, उसको उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि उन पर कहर नाजिल होगा ऐसे लोगों पर, कि उन्होंने जो है अल्लाह ताला के किस तरह पैगाम को जो है वो अपनी मर्जी से अपने उसके मुताबिक उसको चेंज करके उसमें अपने मजहब को टोटली तौर पर लोगों के लिए मुख्तलिफ मजहब जो कि कुरान में अल्लाह ताला ने भेजा उस मजहब से और मजहब बना लिया है आज के दौर में। और हर मजहब ने यही किया है, सिर्फ इस्लाम में नहीं। अगर आप देखें यहूदियों के और ईसाइयों के हर मजहब में टाइम के बाद कुछ अरसे के बाद करप्शन आ गई, और ये करप्शन जो है मुसलसल जा रही है। तो अल्लाह ताला से हमें सिर्फ अल्लाह ताला जिसको गाइड फरमाए, उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने गाइडेंस का भी हमें तरीका बताया है, और वो तरीका सारा का सारा कुरान में मौजूद है। अगर हम अ, अकेले कुरान, वाहिद कुरान की को फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला अपने प्योर मैसेज को
ہم ہر انسان تک پہنچا دیں گے جو صرف قرآن اور قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کو فالو نہیں کرتا، جن میں حدیث سننا اور باقی چیزیں ہیں۔ تو آیت نمبر 72 پڑھوں گی انشاءاللہ۔ We then saved him and those with him by mercy from us, and we annihilated those who rejected our revelations and refused to be believers۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو فنا کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ جو رسولوں اور پیغمبروں کو جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے پایا ہے وہی ہم فالو کریں گے، تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، اللہ تعالیٰ کے میسج سے انکار کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ جو کہ میسنجر اور رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میسنجر کو اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا لیں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پہ ہمیشہ عذاب ڈالتے آئے ہیں، اور جس میں ہمیں قرآن سے بہت نالج ملتا ہے، جن میں بہت سارے پروفٹس تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آ گیا۔ تو یہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ان انسانوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں، اور جو عذاب آخرت میں ملے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، جس کو ہم اندازہ ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف دو جگہیں ہیں، ایک یا جنت اور ایک جہنم۔ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اکیلے قرآن کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی انسان کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے ہمارے آنے کا مقصد اس دنیا میں۔ اب آیت نمبر 73 میں پڑھوں گی انشاءاللہ، اس کی ہیڈ لائن ہے صالح۔ To Thamud we sent their brother Saleh. He said, "O my people, worship God. You have no other God beside him. Proof has been provided for you from your Lord. Here's God's camel to serve as a sign for you. Let her eat from God's land and do not touch her with any harm, lest you incur a painful retribution." تو اس کی اردو ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ثبوت فراہم کیا گیا ہے، یہ ہے اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین سے کھانے دو اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دردناک عذاب اٹھانا پڑے۔ میں پھر آیت 74 بھی پڑھ لیتی ہوں۔ Recall that he made you inheritors after Ad and established you on earth, building mansions in its valleys and carving homes from its mountains. You shall remember God's blessings and do not roam the earth corruptingly. تو اس کی اردو ہے، یاد کرو کہ اس نے تمہیں عاد کے بعد وارث بنایا اور تمہیں زمین پر بسایا اور اس کی وادیوں میں محل بنائے اور اس کے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پیغمبر کی کہانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
سب پیغمبروں کے بارے کی کہانیاں چھوٹے چھوٹے حصے مختلف قرآن کے صورتوں میں بتائے گئے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ انسانوں کو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام، سچا پیغام لے کے جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یا رسولوں کو بھیجا، تو لوگوں نے ان کو کیا جواب دیا، اور وہ ثبوت کے ساتھ بھی آتے تھے، اور ان کو ثبوت کے باوجود لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک پیغمبر صالح کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور اس کی قوم کی طرف، کہ کس لیے، کیا کہنے کے لیے؟ صرف ایک میسج لے کے وہ آیا کہ اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اس نے یہ میسج دینے کے بعد بتایا اپنی قوم کو کہ دیکھو، یہ میں اللہ کی نشانی ہے، یہ اونٹنی جو ہے اسے اپنے ٹائم، وہ ایک خاص ٹائم پہ کھانا کھاتی تھی، تو اس کو کھانے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر نقصان پہنچاؤ گے تو پھر تم پہ زبردست دردناک عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وادیوں میں محل بنائے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، اور اس وقت کے دیکھیں، اس کی ٹائم میں جب کہ مشینری اور یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے نالج سے انہوں نے کیا کیا بلڈنگیں بنائیں، کیا کیا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر ہے، رسول ہے، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کہ غلط کام مت کرو اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہو کہ جنہوں نے تمہیں اتنا کچھ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور وہ اسی طرح صالح کی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے جتنے بھی پروفٹ ہے وہ سیم پیغام، ایک پیغام لے کے آئے، اور وہ پیغام کوئی بھی دوسرے پروفٹ سے مختلف نہیں تھا، اور وہ تھا کہ اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھیں کتنا سمپل اور آسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کی پیغام جو ہے کتنا سمپل اور آسان ہے، لیکن انسان ایسی شیطان کے ان کو ایسے چکریوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ اتنے ہی آسان مذہب کو انتہائی مشکل بلکہ ناممکن طرح کا فالو کرنے کے لیے کر دیا، جیسے مسلمانوں نے کیا اپنے مذہب کے ساتھ، کہ ان لوگوں کو مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاؤں کیسے رکھنا ہے گھر میں، وضو کے 10-12 انہوں نے وہ بنا دیے ہیں، جبکہ وضو صرف قرآن میں 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے یعنی بیسکلی ہر چیز میں اپنی انوویشنز کی ہیں، اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کام کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دنیا میں اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب اٹھانا پڑے گا۔ تو آیت نمبر میں 75 پڑھوں گی انشاءاللہ۔ The message, proof of messengership. The arrogant leaders among his people said to the common people who believed, how do you know that Saleh is sent by his Lord? They said, the message he brought has made us believers. اس کی اردو ہے پیغام رسالت کا ثبوت۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے عام لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا، تم کیسے جانتے ہو کہ صالح کو اس کے رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو پیغام وہ لایا ہے اس نے ہمیں مومن بنا دیا ہے۔ پھر 76 بھی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ The arrogant one said,
We disbelieve in what you believe in. उन मुतकब्बिर लोगों ने कहा, हम नहीं मानते उसको जिस पर तुम ईमान ले आए हो। तो मैं 77 भी पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। Subsequently they slaughtered the camel, rebelled against their Lord's command, and said, O Saleh, bring the doom you threaten us with, if you are really a messenger. उसके बाद उन्होंने ऊँटनी को ज़ब्ह कर दिया, अपने रब के हुक्म से अपने रब के हुक्म के खिलाफ सरकशी की और कहा कि ए साले, जिस अजाब की तुम हमें धमकी दे रहे हो तो उसे ले आओ अगर तुम वाकई रसूल हो। देखिए इन 3 आयत में अल्लाह ताला एक तो हमें पहली आयत नंबर 75 से हमें पता चलता है कि जो पैगाम लेके आते हैं मैसेंजर और क्या कहते हैं रसूल, वो पैगाम लेके आते हैं, वो उनकी रिसालत का सबूत होता है वो पैगाम। और क्यों उनकी रिसालत का सबूत होता है? एक तो जब भी प्रॉफिट्स आए हैं या रसूल आए हैं, वो अपने साथ एक मिरेकल लेके आए हैं। अल्लाह ताला ने उनको, जैसे आखिरी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो कुरान अल्लाह ताला ने उसके थ्रू इंसानियत के लिए भेजा। तो हर प्रॉफिट जो है कोई ना कोई जो है मिरेकल लेके आता है, और उसका सबूत दूसरा ये वो ये इस चीज का सबूत होता है, कोई भी मिरेकल कुछ ना कुछ जरूर वो लेके आते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो पैगाम एक ही सेम पैगाम लेके आते हैं, उसके अंदर कोई मुख्तलिफ यानी एक पैगंबर डिफरेंट पैगाम लेके आया हो, दूसरा डिफरेंट, ऐसी चीज नहीं होता। सब एक ही पैगाम लेके आए थे, और वो पैगाम था एक रब की इबादत करने का। तो जो उनके सरदार थे साले की कौम के बड़े सरदार जो लोग थे, जो बड़ी बड़ी चीजें बने हुए थे, तो उन्होंने कहा लोगों से, जो वो लोग जो आम लोग थे, उन्होंने पूछा उनसे कि कैसे तुम्हें पता है कि साले जो है वो रब की तरफ से, अपने रब की तरफ से भेजा गया है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो पैगाम वो लाया है उसने हमें मोमन बना, उस पैगाम ने हमें बिलीवर बना दिया है, मोमन बना दिया है। यानी पैगाम के अंदर इतनी ताकत अल्लाह ताला की रहमतों से सच्चे लोगों के लिए होती है कि जब वो पैगाम आता है तो उन्हें और मिरेकल्स की जरूरत ही अल्लाह ताला की रहमत से नहीं पड़ती, क्योंकि वो पैगाम ही ऐसा होता है कि जिसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से इंसान जो है वो अल्लाह ताला के सजदे में गिर जाता है और कहता है कि रब्बुल आलमीन का ये जो है सच्चा पैगाम है। और वो जो अंदर से अल्लाह ताला को सिर्फ पता है, सोल्स का, सच्ची रूहों का, कि कौन सी एक अल्लाह को जो है तलाश, अल्लाह की तलाश में है। तो अल्लाह ताला उन तक जब मैसेज पहुंचाते हैं तो उनको मैसेज फौरन अल्लाह ताला की रहमतों से समझ आ जाता है। और उस समझ आने का पैगाम, क्योंकि देखें पैगाम के अंदर जो खूबसूरती ये होती है कि वो जितने भी मैसेज आए हैं आप तक, वो उसमें और कुछ नहीं कहा गया कि तुम पैगंबरों ने या रसूलों ने ये नहीं कहा कि तुम लोग मेरी इबादत करो या मेरा कहना मानो या मेरी पर्सनल जिंदगी की चीजों के फायदे के लिए कोई पैसे मांगे, या वो कुछ भी नहीं करते थे। उनका पैगाम सिर्फ ये होता था कि एक प्योर मैसेज वो दे के कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तो माशाल्लाह मैं छोटी सी कहानी भी बताना चाहूंगी आपको। अल्लाह ताला की रहमत से मैसेंजर ऑफ द कॉवेनेंट राशाद खलीफा को अल्लाह ताला ने मिरेकल 19 के साथ, जैसे कि सबूत के साथ भेजा, और उसने आके सारे जितने भी मजहब थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब मजहबों के अंदर जो करप्शन थी उसको प्योरीफाई किया। क्योंकि रसूलों का काम किताब लाना नहीं होता, रसूलों का काम ये होता है कि जो एग्जिस्ट किताबें होती हैं उनको, उनकी प्योरिफिकेशन, और उनको यानी जो आपकी खराबियां आ जाती हैं जो 1400 साल में
اسلام کے اندر کرپشن آ چکی ہے، وہ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے۔ تو ماشاء اللہ جب ارشاد کا یہ میسج اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، کیونکہ قرآن تو موجود تھا لیکن قرآن کے اندر بہت کرپشن، سوری، اسلام کے اندر بہت کرپشن آ گئی تھی، اور میریکل کے ذریعے قرآن کے اندر جو 1400 سال پہلے جو 2 آیتیں ڈال دی گئی تھیں، انجیکٹ کی گئی تھیں، یعنی اس کے اندر شامل کر دی گئی تھیں، وہ بھی میریکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو، قرآن کو پاک کر دیا ان 2 آیات سے۔ لیکن قرآن کے اندر جو پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، پیغام سیم پیغام ہے اگر آپ صرف اور صرف قرآن کو فالو کریں۔ لیکن اگر قرآن کے ساتھ اور جو چیزیں ہیں جیسے حدیث سننا اور باقی چیزیں ان کو فالو کریں گے تو پھر آپ ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام، سچا پیغام آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مجھے یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور میں نے قرآن کو پڑھا میننگز کے ساتھ، اور صرف قرآن کو پڑھا اور میسج لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑی میرے پہ رحمت کی، اور میں سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگی کہ رب العالمین مجھے اپنے سیدھے راستے پہ چلائیں، اور تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس بیوٹیفل میسج۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے کسی جاننے والوں نے مجھ سے یہ سیم کوشچن کیا تھا، جو کوشچن اس آیت میں صالح کے لوگوں، اس کی قوم کے جو سردار تھے اس ٹائم کے، انہوں نے اپنے عام لوگوں سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ صالح جو ہے تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو پیغام وہ لایا ہے اس پیغام نے ہمیں سچا مومن بنا دیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا سرونٹ بنا دیا ہے۔ تو مجھ سے بھی سیم کوشچن کسی نے کیا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ راشاد جو ہے یہ واقعی رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے؟ تو مجھے یہ آیت یاد آئی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، مرسی سے، تو میں نے اس کو سیم جواب دیا کہ جو پیغام وہ لے کے آیا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میری جو ہے واہ واہ کرو یا مجھے پیسے دو یا مجھے کچھ کرو۔ اس نے ایک تو پروف اپنے میسنجر شپ کا، یعنی اپنے رسالت کا، رسول ہونے کا پروف دکھایا ہے ہمیں، اور دوسرا جو پیغام لے کے آیا ہے وہ پیغام اتنا پیور، اتنا سچا ہے کہ اس پیغام نے مجھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے میرے مطابق مجھے کہ میریکل کی بھی ضرورت نہیں تھی، جو اتنا خوبصورت پیغام تھا۔ لیکن میریکل جو ہے اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس سے ہمیں انسان کی سول کو اسٹرینتھ ملتی ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جب قرآن کو آپ پورے میننگز کے ساتھ، پورے قرآن کو سمجھ کے آپ اگر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کسی اور سورس کو شامل نہیں کریں گے تو یقین کریں سچا پیغام قرآن میں 1400 سال سے اب تک موجود ہے، اور وہ سچا پیغام آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب یعنی قرآن کو فالو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہوں نے وہ، اور اب میں صالح نے جو ہے وہ اس نے ان کے لیے ایک جو میریکل لے کے آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں صالح نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اور کہ اور اگر تو پہنچاؤ گے تو اس کا عذاب جو ہے وہ تم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ میں آگے 2 آیتیں رہ گئی ہیں، میں وہ بھی پڑھ کے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ختم کرتی ہوں اس کو۔ آیت نمبر 78 میں
آیت کہتی ہے consequently the quake annihilated them leaving them dead in their homes. سو اس کی اردو ہے نتیجتاً زلزلے نے انہیں تباہ کر دیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں مردہ ہو کے رہ گئے. 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں He turned away from them saying, O my people, I have delivered my Lord's message to you and advised you, but you do not like any advisors. اس نے کہا ان سے اس نے یعنی صالح نے ان سے منہ پھیر لیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے لوگوں میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی لیکن تم کسی نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تو نتیجے میں ان کے جو ہے اللہ ان کے وہ لوگ ان کے صالح کے لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے جھٹلا دیا تھا اور ان جو اللہ تعالیٰ جو صالح میریکل لے کے آیا تھا اونٹنی انہوں نے اس کو مار ڈالا اس کو اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس صالح کو یہ کہتے ہوئے بھی کہ اب جو عذاب تم لانا چاہتے ہو لے آؤ اپنے رب کی طرف سے. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ عذاب بھیجا تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا. تو اور صالح کے ساتھ جتنے تھوڑے بہت جو انسانوں نے اس کے اللہ کے پیغام کو قبول کیا تھا وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور صالح ان لوگوں سے جب ان لوگوں سے منہ پھیر کے جب نکلا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا تھا لیکن تم لوگ ہی اتنے جو ہے برے لوگ تھے کہ تم لوگوں نے نہ ہی میری نصیحت کو نہ ہی میرے پیغام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی. تو ماشاءاللہ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. میرے بہن بھائی موجود ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا سا ان آیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو میری طرف سے السلام علیکم. MashaAllah, sister. Praise God. پریز کا Thank you, sister. MashaAllah. ماشاءاللہ. اس MashaAllah یہ تو مطلب میریکل تو ایک بات ہوگی لیکن یہ جو میسج ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہاں پہ اتنے سارے میسنجرز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ایک کے بعد ایک سیم میسج. جو لاسٹ ٹائم نے اردو قرآن اسٹڈی پوسٹ کی تھی اس کی جو ہیڈ لائن بھی یہی ہے کہ صرف ایک پیغام کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ جو بھی لوگ ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے پرانی قوموں کی واقعات ہوں جو ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کریں. اس کے بعد لوط کا معاملہ آئے گا تو ہو سکتا ہے انہوں نے ہسٹری پڑھی ہو. جیسے وہ فرعون کے پاس جب موسیٰ گئے تھے تو وہاں بھی ان کی کمیونٹی میں سے ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ کہ اس کا تم اس وجہ سے اس کو مارو گے کہ اس کا کہ خالص اللہ کی بات کرو. تو میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ان کے پاس بھی وہ میسج تھا, ان کے پاس پیغمبر پہلے آئے تھے. اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو میسج تھا وہی کافی تھا ان کی قوم کے لیے. اور جیسے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے اور ماشاءاللہ ہم کئی سبمٹرز اس معاملے سے گزرے ہیں کہ ارشاد خلیفہ کا میسج کیا تھا, صرف اللہ کی بات کرو. ان کی آپ کوئی بھی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی قرآن اسٹڈی کی ٹیپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی میسج کنٹینیوسلی آفٹر ون آفٹر انادر کہ صرف اور صرف سب آئیڈل توڑ کے سب کو چھوڑ کے صرف اپنے آپ کو ڈیووٹ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے, صرف انہی کی عبادت کرو. اور ان کی جو وہاں پہ ٹوسان میں مسجد تھی اس کے باہر لکھا ہوا تھا ہیپینس از سبمیشن ٹو گاڈ الون. تو ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ہیپینس از ڈیووشن ٹو گاڈ الون. تو لیکن وہ ہو نہیں پایا, اس سے پہلے وہ چلے گئے. تو یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی
پاورفل انفارمیشن یہاں پہ ہے. اب صالح کا دیکھ لیں کہ وہ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تو قوم کہہ رہی ہے کہ وہ میسج ہی ہمارے لیے بہت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اونٹنی بھیجی تھی اس کے حوالے سے جو ہے سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولڈ کائنڈ آف miracles made obsolete. ایک سیکنڈ، یہ جو سوری سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 155. He said, here's a camel that will drink only a day that is assigned to her, a day that is different from your specified days of drinking. اب یہ بات alone جو ہے یہ آیت نمبر 26 سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 155، وہ اونٹنی جو آئی تھی وہ عام طرح کی اونٹنی نہیں تھی. اب جانوروں کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا، ان کو جب پیاس لگے گی وہ پی لیں گے، کوئی ان کا اسکیجول نہیں ہوتا. تو اب اندازہ لگائیں کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ اس کا ایک اسائن دن تھا. اب وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں اگر آپ چلے جائیں اور ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے خالص اللہ کی بات کرو، پھر وہ ایک دم سے ایک اونٹنی لے آتا ہے اور وہ اونٹنی بھی عام اونٹنی نہیں ہوتی، وہ اس کے خاص دن ہے، وہ اس دن جا کے وہ پانی پیے گی. اور وہ ان کا وہ جو ریگولر ان کے دن تھے وہ ان دنوں میں بھی نہیں پیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے لیے آسان کر دیا تھا، لیکن ان کے اندر اتنی وہ ایگو اور خودداری اور یہ ایرگینٹ اور یہ سارا اتنا زیادہ تھا. اتنے کلیئر سائن کے باوجود بھی انہوں نے ان کی ہٹ درمی دیکھیں کہ انسان مطلب ایک تو ہو گیا نا، آپ نے اللہ کا میسج انکار کر دیا، اور پھر بھی اندر سے ڈر ہے آپ کے اندر کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ صحیح ہو. لیکن انسان کی ہٹ درمی دیکھیں کہ وہ اب یہ جتنی بھی سٹوریز پڑھی ہیں ہم نے، وہ میسنجرز کو اپنے کہہ رہے ہیں، تقریباً ہر ایک نے کہا ہے کہ تم عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو. فرسٹ آف آل آپ اس کا ان لوگوں کا وہ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی اکڑ ہے، کتنی کہ تم لے آؤ. مطلب یہ ایک ہوتی ہے، ایک تو بات کو ریفیوز کرنا ایک بات ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح ریجیکٹ کیا کہ اگلے بندے کی آپ نے انسلٹ کر دی ہے. میسج اس بندے کا اپنا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گلوریفائی کرو یا میرا ذکر کرو یا مجھے کوئی بڑا عہدہ دے دو. وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ ہماری سب پروویژن رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، ہمارا صرف میسج یہ کہ صرف خالص اللہ کی عبادت کرو. اس اتنی بات پہ کیوں اتنا غصہ چڑھ جانا؟ آپ ذرا انسان کی فطرت کو اندر جا کے غور کریں کہ اس بات پہ غصہ کیوں چڑھا. وہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا نا آپ سے. ذرا تھوڑی دیر بندہ غور کرے. اور پھر آپ نے ریجیکٹ کرنا ایک بات، آپ نے اس کو ہوتا ہے نا منہ پہ دے مارنے والی بات. تھوڑی دیر کے لیے آپ دنیاوی معاملے میں سوچ کے دیکھیں. آپ کسی کو بات سمجھانے جاؤ، کسی کو آپ کو کسی اچھی بات کا پتہ ہو اور کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ رشتہ دار دوست فلانا بندہ کو غلط ہیبٹ میں پڑ گیا ہے، آپ بڑے آرام سے تمیز سے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے پیار سے سمجھاؤ، یار یہ تم جو کام کر رہے ہو نا یہ غلط ہے. ایک تو ہو گیا نا اس نے بات سن لی اور سر نیچے کر لیا، وہ آپ سے لڑنا شروع کر دے اور آپ کی بےزتی کر کے گھر سے باہر نکال دے. تو اس طرح کی کوئی لیول کی بات ہے کہ وہ اللہ کے میسج کو اتنا غصے سے لینا اور پھر کہنا کہ دھمکی دینا کہ لے آؤ، تم کیا لا سکتے ہو. کیا انہوں نے پرانے پیغمبروں کی کہانیاں نہیں پڑھی؟ دھمکی دے کے بولتے تھے. اب یہ پھر اس کے بعد کیا کیا، اس اونٹنی کو ہی جا کے مار دیا. امیجن کریں کس حد تک لے گئے وہ. کوئی انسان سوچے کہ یہ میں جو مطلب اتنی دیدہ دلیری اور کس پیغام کی وجہ سے. اور ان کے دل میں شیطان اتنا انسان کو گمراہ کر دیتا کہ ان کے دل ان کے ایسے پردے پڑ گئے کہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنا مطلب امپورٹنٹ میسج اور اتنا امپورٹنٹ میریکل اس کی ہم نے بےزتی کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ یہ قرآن میں پڑھتے ہیں میریکلس کے حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور نشانی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت الفاظ ہیں. انہوں نے ناٹ اونلی کیا، انہوں نے جا کے اس کو مار ہی دیا. اور ہماری سٹوری بھی سیم ہے. اتنی پیغام، اتنی ایک کے بعد ایک کہانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجنا تھا کرنٹ آج کل کے دور میں، جو کہ میتھمیٹیکل میریکل لے کے آنا تھا. اگر سپوز کر لیں ایک اور، میں جسٹ فرضی بات کر رہا ہوں کہ ایک اور کتاب آنے والی ہوتی اور یہ سٹوریاں اس میں لکھی گئی ہوتی، اس میں کیا لکھا ہوتا؟ جسٹ رفلی اندازہ لگائیں کہ we sent their brother Rashad to their community saying, oh my people, worship God alone.
you have no other God beside you. I brought you this miracle of 19. یہ اسی طرح کی کوئی آیت اس میں لکھی ہوتی ہے, ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ, جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک سیم بات آ رہی ہے. اور انہوں نے کیا کیا, ہم ان کی سٹوریز پڑھ کے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں, جب اسپیشلی ہم ٹریڈیشنل اسلام میں تھے کہ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ, ایک کے بعد ایک کیا مسئلہ, کیا مسئلہ. اور پھر غور کریں کہ ہم اپنا گریبان چاک کے نہیں دیکھتے, ہم بھی تو ایگزیکٹلی سیم کر رہے ہیں. ابراہیم کی مثال لے لیں, موسیٰ کی ایگزامپل, ایک کے بعد ایک ایگزامپل, ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے. اے قوم, اس سے بڑھ کے کیا اور تمہیں چاہیے. ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے پاس بھی وہی سچویشن ہے. اگر وہ ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی سیم بات ہمیں کہیں گے, تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, تمہارے پاس بھی تو پیغمبر آیا, یہ کتنا عظیم الشان میرکل لے کے, تم نے کیا کیا, تم جو ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہو. ماشاءاللہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ جو ورشپ گاڈ لون ہے نا, اس میں بھی بہت عظیم بات یہ ہے کہ نا ریزن جو ہوتا ہے نا, آپ جو بھی انسان کام کرتا ہے نا اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ آپ کا ریزن, آپ کی نیت کیا تھی. اگر بندہ ایون ایک سبمیٹر فیملی میں پیدا ہوتا ہے نا, تو ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ صرف میسج ایکسیپٹ نہیں کرو, اس پہ غور و فکر کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کو سمجھو, اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی حکمت کو جانو. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر وہ عقیدت آئے گی, اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی پیدا ہوگی. صرف میسج لے لینا نہیں, اس کے اوپر غور و فکر کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت کتاب دی ہے, اس کے اندر اتنا علم ہے, اتنا علم ہے کہ انسان اس کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر کرے. ماشاءاللہ, پریز گاڈ. جی السلام علیکم. ہاں بالکل, یہ جو آپ نے مثال دی ہے نا کہ فرض کریں اگر کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو اس میں پھر راشاد کا ذکر ہونا تھا, تو وہ یہی کہتا رہا ورشپ گاڈ الون, کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہ خدا کے ساتھ تمہارے پاس تو کتاب بھی آئی, مکمل کتاب اللہ تعالیٰ کی, تو اس کے باوجود جو ہے وہ درود و سلام اور ریورنس نبی کو کر رہے ہو, یا ان کی اولاد کو, یا کوئی قبریں ہیں, یا بہت سارے, ایک نہیں کئی خدا کھڑے کر دیے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا, پھر اس کو لوگوں نے مار دیا. ابھی ہم اٹھنے کی بات کر رہے تھے, صرف اسی بات کہنے پہ کیا ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا, جیسے کہ عیسیٰ کو کیا گیا اور بہت سارے اوروں کے ساتھ, کہ ان کو مارنے کی حد تک جاتے تھے. بلیورز کو لوگوں نے جلایا اور بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھا, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں آپ کو کہہ رہے ہوتے. اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے, اتنا غصہ کس بات پہ آتا ہے, اس کا جواب آپ کو یہاں ملے گا. یہ بہت بڑا بات ہے جو ہم لائٹلی لیتے ہیں. یہ جو پہلی ہم نے اسٹڈی کی آیت پڑھی ہے, verse 70, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے کہ میسنجر آف دا کاوننٹ نے سب ٹائٹل میں لکھا ہے کہ فالوئنگ دا پیرنٹس بلائنڈلی اے ہیومن ٹریجڈی. یہ ایک المیہ ہے. یہ سارے لوگ کیا بھلا بتا رہے ہیں, ان سارے لوگوں میں کیا کامن ڈینامینیٹر ہے جو اس قدر غصہ کر رہے ہیں, وہ میسج کو دیکھتے نہیں, دھیان نہیں دیتے, اور قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو نشانی تھی وہ اس اونٹنی کو دیکھ کے وہ حیران ہوتے, اپریشیٹ کرتے کہ یہ کیسا اونٹ ہے, وہ بتا رہے, لیکن انہوں نے کہا اس کو ہی مار دو, دفع کرو, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اور جس طرح وہ کہتے تھے آگے سے کہ جو تم نے عذاب اللہ کا جو تم کہتے رہتے ہو لے آؤ اسے, یعنی کہ اس حد تک ڈس بلیف تھا ان کے اندر کہ وہ, ان کو شائبہ ہی نہیں تھا کہ وہ غلط نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں, کہ وہ ہو بھی سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا اگر وہ عذاب آ گیا, نہیں, وہ اتنا پتھر ان کے اوپر پھر آ جاتا ہے, کرٹن آ جاتا ہے, تالے پڑ جاتے ہیں عقلوں پہ, کہ وہ پھر نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا جگہ فرمایا ہے کہ پھر ان کی وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور بہرے ہو جاتے ہیں.
جو کچھ میسنجر ان کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ ان کو سنائی نہیں دیتا. جو کچھ سامنے آنکھوں کے میریکلز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے. ایک ایسے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ناممکن ہے انسانوں سے کرنا. میریکل تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو بالکل انسان کی اوقات سے باہر ہو. وہ کوئی کسی صورت میں وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے مگر وہ دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں. تو یہ جو یہی المیہ ہے انسانوں کا. اور کیا ہوتا ہے جس چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے میرے ماں باپ اور پھر آگے سے پیچھے سے ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ, وہ پتہ لگے صدیوں سے کسی نے کوشچن ہی نہیں کیا. کافی ہے ہم ایک گھرانے میں پیدا ہو گئے ہمارا یہ. لیکن انسان دیکھیں چلیں چھوٹے ہوتے تو یہ ہے, جب بڑا ہوتا ہے وہ پڑھتا لکھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. چلے صرف اپنے مسلمانوں میں ہی لے لیں, یہ بھی چھوڑ دیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جوز ہوں, میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں. عیسائی بھی ہیں, سارے کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ صرف ایک اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, یا اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ملائے ہوئے ہیں. ان کی ریفرنس یا کسی اور چیزوں کو طاقت دی ہوئی ہے اور انسانوں کو طاقت دی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے. یہ پرابلم ہے. تو جو کوشچن نہ کرنا نا, یہ بہت بڑا المیہ ہے. بندہ اس چیز کو کوشچن ہی نہ کرے. اکثر لوگ اچھا تو پھر میرے سارے دادے پردادے یہ کہاں گئے ہوں گے, جہنم میں گئے ہوں گے. ہمیں ان سے کیا لینا, ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہم سب پہ یہ فرض ہے اگر ذرا سی بھی انٹیلیجنس کو یوز کیا جائے تو آپ کو بہت سارے لوپ ہول بڑی چھوٹی عمر میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں مذہب میں. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ یہ چیزیں سمجھ جب آنی شروع ہوئی تو میں نے بہت کوشچن کیا, اور میں ایکچولی سرچ کرنے میں میری سول جب بہت پریشان ہو گئی کہ کسی چیز میں سکون نہیں آ رہا. There's something wrong, there's something wrong. So I started to look into other religions. میں نے جوڈیزم میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کیا, پھر وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. کرسچینٹی میں ہاں یہ نظر آتا تھا کہ لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں, چیریٹیبل ہوتے ہیں, مگر ٹرینٹی کبھی سمجھ نہیں آئی. اسلام سے تو میں کافی متنفر ہو گئی تھی جو میں نے علماء کا حال دیکھا تھا, اور حدیث وغیرہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بہت کنفیوژن تھا. سو وہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ریلیجن سے دوری ہو گئی. تو کیونکہ پہلی چیز میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا اچھائی وہ ہوئی ہوگی میرے جیسے گناہگار انسان سے کہ وہ میں نے یہ کوشچن کیا کہ there is something wrong, میرے سے ہو ہی نہیں پا رہا یہ. تو آپ اس سے اپنے آپ کو جب سیپریٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو ذرا اینالائز کرتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے, جو ہم زندگی میں ہر چیز کے لیے کرتے ہیں. ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, مگر جس چیز پہ ہماری نجات ڈیپینڈ کرتی ہے, ہماری جو ہے نا زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ ہے ریلیجن. اور ہم اس کو بالکل کوشچن ہی نہیں کرتے, کمپیئر بھی نہیں کرتے کہ میرا چلے فرقے ہی لے لے, میرا فرقہ ٹھیک ہے یا یہ دیوبندی ٹھیک ہے یا یہ وہابی ہے صحیح ہے یا شیعہ. ہم اس چیز کو کوشچن ہی نہیں کرتے. ہر کوئی اپنی جڑوں کو پکڑ کے ایسا پکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں فرقے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ان کا کوئی کمال نہیں, ہمارا کیا کمال ہے یا کسی کا. وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے, کیا آٹومیٹیکلی ان کا ریلیجن بھی اسی طرح پیدا ہوتا چلا گیا؟ یہ تو بڑی ایک ویسے دیکھا جائے تو انتہائی جاہلانہ انسان کا یہ عمل ہے. اور یہ جو جیسے کہ میسنجر آف دا کووننٹ نے ڈیفائن کیا نا اس کو, ایگو کو, کہ ignorance combined with the arrogance, یعنی کہ ایک تو آپ جہالت میں ہیں,
پھر آپ میں اکڑ آ جاتی ہے، غرور ہے کسی چیز کا، وہ جو ملاتے ہیں تو وہ ہے ایگو. اور یہ 100% ٹرو انہوں نے جو ہے نا اس کا انالیسس کیا ہے کہ وہی اکڑ رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ وہی تو اسی نے تو میری پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو وہاں پہ توڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اپنے سارے بلیفز پرانے کوشچن کرنے پڑتے ہیں اور مارنی پڑتی ہے اپنے ایگو، اور پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ او مائی گاڈ میں اب تک کیا کر رہا تھا. یو نو سبحان اللہ. تو ایگو بڑی خوفناک چیز ہے، اور اس میں اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اور اس سے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے انسان مزید ٹف ہو جاتا ہے کہ نہیں جی میں تو بس یہی میرا بلیف ہے. کیا ہوگا اس میں ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم اس بلیف کو ذرا ہٹا کے تھوڑی دیر دیکھ ہی لیں کسی اور چیز کو اور سمجھنے کی کوشش کریں، اوپن مائنڈیڈ ہو کے کہ اچھا دیکھتے ہیں ہمارا ریلیجن کی روٹ کدھر ہے. وہ ہے قرآن میں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. بس اتنا سا ایک ٹائم لگتا ہے ہمیں ویریفائی کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. ہاں جی ماشاء اللہ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جب میسج انسان کو ملتا ہے اور اس کے باوجود وہ ایگو اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہٹ درمی ہے کہ میرے ماں باپ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. تو ایک اور بات اس میں کہ جیسے کہ یہاں پہ سٹوریز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ابھی ان میسنجرز کو حوالے سے لے لیں، ابراہیم کی سٹوری لے لیں کہ جب وہ انہوں نے بت توڑے، بات اتنی واضح کلیئر ہو گئی. تو یہ بات انڈرسٹینڈ دماغ میں آتی ہے کہ کیونکہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بھی جب میسج آیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ بات کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کو کوئی راکٹ سائنس کی طرح اتنا کمپلیکیٹڈ کہ بہت ہی جیسے کیلکولس لے لیں میتھمیٹکس میں، یا کوئی بہت ہی ڈیپ مشکل سبجیکٹ ہے وہ کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے میسج کو اتنا آسانی کے ساتھ ہر انسان کا جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا کہ سامنے اس کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کو پتہ ہے یہ 2 + 2 4 ہے. کیونکہ وہ پوائنٹ پہ پہنچنا ضروری ہے. پھر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پھر جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ پھر اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. آپ نے سوچ سمجھ کے جو چوز کیا ہے وہ ہے. کیونکہ ان کہانیوں کو پڑھ کے اور میں اپنی پرسنل لائف کو ایگزامپل کو دیکھ کے جب میرے پاس میسج آیا اور جیسے آپ لوگوں نے بیان کیا ان سب کی سمری کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کے سامنے ایک موقع آتا ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ اس کا دل 100% کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بابا و اجداد وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. آپ ابراہیم کی کہانی دیکھ لیں، وہ جب ایک لیول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مے بی ہم ہی غلط ہیں کہ ابراہیم تو صحیح کہہ رہا ہے. وہ جو پوائنٹ آتا ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کتنا عرصہ کی وہ جو گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ فیصلہ جو کرنا ہے وہ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماشاء اللہ میں گاڈ forgive us if we are wrong on that، بٹ سمجھ میں ہی آتا ہے کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ بات بالکل واضح کلیئر ہو جاتی ہے. پھر کیونکہ وہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ فیصلہ پھر امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ایک بندے کو میسج سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اسٹل اپنے ماں باپ کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ تو ایک بات ہوگی نا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے کہ وہ بات کو بہت آسانی کے ساتھ سامنے بیان کر دیتے ہیں. پھر جو انسان فیصلہ کرے گا نا پھر اس کے بعد رستے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو پردے گرتے ہیں وہ سارا سلسلہ اس کے بعد پرابلی شروع ہوتا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. سبحان اللہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پروفاؤنڈ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نا، واٹ ایف دے نیو نتھنگ. اگر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو تمہارا یہ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے گریٹ فیوڈ کا بتایا ہے، نہیں جو میوچل بلیمنگ کا جو سین بتایا ہے جو جہنم میں ہو رہی ہوگی وہ اسی بات پہ ہو رہی ہوگی. پھر وہ سارے جو آج یہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمارے ماں باپ غلط تھے، انہیں پہ سارا الزام وہ ایک دوسرے پہ ڈال ڈال کے پاگل ہو جائیں گے کہ اس قدر پین اور اس قدر عذاب وہ انٹینس ہوگا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کے اوپر بلیم ڈالیں. ہمیں تو
ہم نے تو تمہاری پیروی کی. تو ہمیں مطلب ہے اگر کوئی سن رہا ہے یہ غلط نہ سمجھے کہ ماں باپ کی ہر حکم کی پیروی نہیں کرنی. یہ صرف when it comes to religion کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہی انسان کے پیروں کی سب سے بڑی زنجیر بن جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو کوشچن نہیں کرتے کبھی. وہی ہم تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سنی ہے یا شیعہ ہے یا جو بھی ہے، تو وہاں سے وہ نا ان کے کمفرٹ زون میں بڑا ایک پرابلم، مائنڈ کو تھوڑا سا کھولنا پڑتا ہے، چونکہ وہ کھولنے کے تیار نہیں ہوتے. ایگو کہتی ہے نہیں نہیں تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہی نا وہ ایک ونڈو جو ملتی ہے نا آپ کو، وہ تھوڑی سی اس دیر میں ملتی ہے جہاں انسان کہتا ہے اچھا میں دیکھ تو لوں، پڑھ تو لوں. وہی میں آج تک سوچتی ہوں کہ what if I did not، میری ایگو نے اس میسج کو بغیر دیکھے پرولونگ کر کے ریجیکٹ کیا، یعنی بغیر دیکھے بغیر سنے. جو بھی پرسن مجھے انوائٹ کر رہا تھا میں نے کہا نہیں بھائی میں تو بس ٹھیک ہوں جو جس حال میں ہوں، میرا کوئی ریلیجن نہیں، اور ہوا یہ کہ جس دن اس پرسن نے میرے گھر وہ بک چھوڑ دی اور چلی گئی وہ وہاں سے، تو وہ پہلی دفعہ بک میرے ہاتھ میں کہا اچھا بھی دیکھ تو لوں. ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل کے طور پہ میں نے ایسے کھولی، تو بس وہی میں تو پڑھنا شروع ہو گئی. اور جو لفظ آ رہے تھے وہ تو ایسے تھے کہ بالکل انسان حیران ہو جاتے کہ یہ تحریر کہاں سے آئی، کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی اتنا مکسچر سنا تھا مذہب کا، ایک ملغوبہ سا بنا ہوا جس میں کبھی کوئی یہ کہہ رہا ہے اور کبھی وہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی اتنے چلے کر لو. اچھا انسان کو یہ آج کل کیا بڑے عرصے سے لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ بھائی قرآن کو فالو کرو، نیک کام کرو، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، رائٹ. وہ شارٹ کٹ بنائے ہوئے ہر چیز کے نا. اچھا بھائی یہ تم آیات اتنے دفعہ پڑھ لو گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ چلا کر لو دن رات تو یہ کام ہو جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ God's allies have nothing to fear nor will they grieve. اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. دولت وغیرہ اڑ کے نہیں کہیں سے آئے گی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کی ہوئی ہے، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. جس وقت چاہے بڑھا دیں، جس وقت چاہے اسی کو تھوڑا ود ہولڈ کر لیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں ہم ود ہولڈ، یعنی یہ نہیں کہ آپ کے رزق جو مقرر کیا اس میں کمی کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہ ہی اس میں وہ زیادتی کریں گے، وہ اس کو کہیں ود ہولڈ کرتے ہیں، کہیں ریلیز کرتے ہیں. ان کے ٹائمنگز ہیں ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کہ کس وقت ہم نے ان کو اتنے دینے ہیں اور کس وقت تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لینا ہے. ملے گا پھر بھی وہی جو آلریڈی آپ کا ایک پائل علیحدہ رکھا جا چکا ہے، ایک باکس ہے جس میں مقرر آپ کے خزانے مقرر ہیں اللہ کی رحمت کی. تو وہ اس چیز کے لیے چلے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا چلا سن کے بس کہیں گے باقی تو یہ کچھ کرتا نہیں انسان، اس نے چلا کیا میں دے دیتا ہوں اسے، یا کوئی اور جن لا کے دے دے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. چلوں پہ لگا دیا ہے پتہ نہیں اتنی کی تصویر پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو سمپلی یاد کریں، اپنی ہی زبان میں باتیں کر لیں ان سے، اپنی ہی زبان میں ان سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کوئی دور تو نہیں ہے. بس مشکل کر دیا ہے لوگوں نے نا، بس ریلیجن کو بڑا حیران کن بنا دیا ہے. اچھا اس کا جو ہے نا میں زیادہ تر جو مجھے یاد ہے جس لوگوں سے میں نے مذہب کی بات کی ہے میسج دینے کی، تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بات تو صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک بات. اور پھر ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم ساری عمر یہی فالو کرتے ہیں، اب ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. آپ بات کو سمجھ رہے ہو کہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی آپ صرف اس لیے اگر آپ ساری عمر ایک غلطی کرتے آ رہے ہو اور آپ نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا، جیسے ماشاء اللہ بھی آپ نے کہا کہ جو اگر صحیح قرآن فالو کرے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو آپ کو لائف ٹائم پرابلمز آتی رہی ہیں.
اور آپ کو پتہ بھی ہے غلطی، ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ صحیح طریقہ یوں ہے، آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہو اور آپ کہہ بھی رہے ہو نہیں تم جو بات کر رہے ہو وہ واقعی طریقہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ ساری عمر غلطی کرتے آئے ہیں، ہم نے تو پھر یہی کرنی ہے نا۔ اور دوسرا ایک اور کامن ایگزامپل ملتی رسپانس ملتا تھا کہ بھئی ہم پروفٹ محمد کی گلوریفیکیشن کو کیسے روک سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن انہوں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر جبرائیل بھی تو بیچ میں ہے، وہ ان کے ذریعے ان کو ملا تھا، تو یہ میسج 3 اسٹیپس میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ، پھر جبرائیل، پھر پروفٹ محمد، تو ان کا بھی تو پھر حصہ ہے بیچ میں، صرف اس وجہ سے گلوریفائی کرنا کہ انہوں نے ہمیں قرآن دیا، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ سو یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ماشاء اللہ جو ارلی آپ کہہ رہے تھے نا کہ میسج ایکسیپٹ کرنا، ابھی قرآن اسٹڈی سے پہلے میں مغرب پڑھنے گیا، اور اس سے پہلے میں ماشاء اللہ یہ نا ان آیات کو ذرا اسٹڈی کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ٹو گو اوور before the Quran study so I can get a good picture of this in آیت کی نا، جیسے کلاس سے پہلے ذرا چیپٹر کی اسٹڈی کرنا، سو پھر وہی میرے دماغ میں فریش تھا۔ میں نماز کے دوران آنیسٹلی میرا لٹرلی بیکم ویری ریورنس ماشاء اللہ کہ یا اللہ، میں اللہ سے دعا ابھی بات کر رہا تھا کہ اللہ اگر آپ میرا دماغ اس وقت نہیں کھولتے، اتنے بلینز آف لوگ دنیا میں اور نہیں میسج ایکسیپٹ کرتے، اتنا مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا، اگر مجھ سے بھی وہ ہو جاتا، اگر میرے اندر ایروگنٹ آ جاتی ہے، کچھ انکار ہوتا تو کیا ہوتا، وہ ایک خوف سا آ جانا، جیسے بندہ بال کسی چیز سے بچتا ہے، بچ تو گیا کسی ایکسیڈنٹ سے بڑے، لیکن اس کو بہت عرصے تک وہ خیال آتا رہتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بال ادھر ہو جاتا تو میرے ساتھ تو ساری عمر کے لیے میں اپاہج ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا، وہ خیال انسان کو نا آتا ہے، تو وہ اسی طرح کا خیال کہ اگر میں بھی اسی دریا میں بہہ جاتا تو کیا ہوتا میرے ساتھ، تو خوف سا طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ وہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا اور ریورنس اور شکر پیدا کرتی ہے وہ بات کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے بچا لیا، میرا اس طرف آنا بھی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وی گارنٹیڈ دیئر ہز گائیڈنس ان سورہ 21 میں کہ ہم نے اس کو ان کی ہدایت عطا کی ان کو، تو یہ بھی جو چیز ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیجن جو ہے جو ول پاور کا، یہ جو اپنا آزادانہ جو ڈیسیجن ہے وہ لینا، بہت وہ بھی بڑی ایک چیز ہے اللہ یہ۔ بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے آتا ہے، ہم اس کو ہاں، سمجھ نہیں سکتے ابھی نہیں کیوں نہیں، ہم اس طرف آئے، اور میسنجر آف دا کورننٹ نے کہا کہ ہم اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کسی کو میسج دیتے ہیں نا، وہ سبمیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم سبمیشن نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اوف اللہ، سو ہم میسج دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پاک پایا تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اٹس ناٹ یو ایکسیپٹنگ گاڈ، گاڈ از ایکسیپٹنگ یو، ماشاءاللہ، پریز گاڈ، ایکسپٹنگ یو ٹو گائیڈ یو، یس ایبسولوٹلی، اگر وہ، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ، جیسے کہ راشد نے لکھا ہے کہ کیا وہ پیدا اتنا عقل مند تھا یا اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی نے گائیڈنس دی کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ وہ پھر پہلا سٹیپ آپ کے اندر کہیں ہوتا ہے، اور وہی میں سوچتی ہوں کہ بھئی آخری چانس تھا جس میں وہ پرسن میرے پاس جھنجھلا کے کتاب ہی چھوڑ کے چلی گئی، تو میں نے ایسے نا بس میری ایگو اتنی بڑی ہوئی تھی ان دنوں، اور جو بھی میں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ میں یہی ہوں، میرا کوئی ریلیجن نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے ایسے کھولا نا قرآن، ایسے رینڈملی کھولا کہ چلیں بھائی دیکھ ہی لیتے ہیں، اتنے 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے ریجیکشن، وہ میرا آخری دن تھا، اللہ اکبر، ہوئے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ نہ پڑھاتے، ہی از دا ٹیچر آف دا قرآن، وہ نہ پڑھائیں تو وہ بھی نہ ہوتا، رائٹ، انہوں نے پڑھا دیا اس وقت، بس یہ میں تو ساری زندگی میں سوچتی ہوں، میں کانپ جاتی ہوں، اللہ اکبر، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک استاد ہوتا ہے نا، اس کو جو تو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو پھر توجہ دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو سارے کھیل کود میں لگے ہیں، انہوں نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، ان کو کوشش کرتے ہیں وہ پڑھانے کی، لیکن بعض وقت ایک ایسا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے نا کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ اس کو مجھے یہ کر سکتا ہے، مجھے پتا ہے یہ کر سکتا ہے، تو اس کو مطلب
کیونکہ استاد کو پتا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. میسج سب کو ملتا ہے ریگارڈلیس آف دیٹ، لیکن پھر جو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر انہیں کو وہ اپنی طرف سے کوشش میں بھی لگے ہوتے ہیں. ایسے آپ جیسے ماشاءاللہ اپنے دوسرے مذہبوں میں جا کے غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا آپ کے دل کا کہ اس کے اندر وہ ڈھونڈ ہے، رہی ہے کچھ. ہاں ڈھونڈ رہی ہے، اس کو میں چانس دوں. جو بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیپریٹ کرنا پڑتا ہے، وہ جو آپ ساری زندگی سن رہے ہوتے ہیں نا، رائٹ اس کو کریٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے. you اگر have to آپ think out of the box. ہاں یو ہیو ٹو، وہ آؤٹ آف دا باکس کی تھنکنگ. And apathy is condemned کہ اگر آپ apathy مطلب انٹرسٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہو نا تو پھر وہ بڑی ڈینجرس بات ہو جاتی ہے. بھائی ایسے ایسے پڑھے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ باتیں، بندہ کہتا ہو یہ تو بہت ہی جلدی اس کو سمجھ آ جائے گی، انسان ایکسائٹیڈ ہو کے ان کے پاس جاتا ہے، پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی دیوار کھڑی ہے. اور کوئی جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور ہر چیز اللہ پہ، ان کو یہ نہیں سمجھ آتا. وہ ایک بہت قریب میرے ایک شخص کو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ نبی کا جو درود والا ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ گناہ کر رہے ہیں. میں نے کہہ دیا، وہ ہنس پڑے نا آگے سے. کیسے وہ کہتے ہیں بڑے پیار سے، کیسے گناہ ہو سکتا ہے، ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ سے نہیں پیار کرتے، انہیں سے کرتے ہو، ان کی شان میں. مطلب یہ پیار کس لیے کرتے ہو؟ جس کا پیغام آ رہا ہے، ان کا اپنا کیا کمال ہے اس میں؟ ہم پھر اور باقی نبیوں کے پیار اتنا کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے اتنے اتنے عذاب بھی اٹھائے؟ اور پیار وہ کیوں نہیں آپ کے دل میں؟ اتنی بڑی وہ قانون توڑ دیتے، نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجرز، کوئی فرق نہیں آپ کر سکتے. اور کیا ہر کسی کا اتنا مشکل ٹاسک تھا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. ہم سب میرے خیال ہے ایک الفاتحہ پڑھ لیں آج، انشاءاللہ. دل کر رہا ہے الحمدللہ کہ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. اللہ تعالیٰ یہ اس راہ سے کبھی ہٹنے نہ دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تھینک یو گاڈ. حق پروردگار عالم، آپ کی اس رحمت کا بہت شکریہ. ہم سب کو گائیڈنس عطا فرمائے.